यरज़ुकुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़, कौन है वो जो तुम्हें आसमानों और ज़मीनों से रिज़्क़ देता है। इनका जो ये दावा है कि कुछ मामलात अल्लाह ने दूसरे माबूदों को सौंप रखे हैं और वो उसमें बाइख्तियार हैं, तो आप इनसे पूछिए मैं यरज़ुकुकुम मिनस्समाइ वल अर्ज़, कौन है वो जो आसमानों से और ज़मीन से रिज़्क़ देते हैं। हमें कौन रिज़्क़ देता है? तो इसका उनके पास भी यही जवाब था कि अल्लाह ताला की ज़ात। अम्मन यमलिकु सम्अ वल अबसारा, या ये कि कौन है वो जो कान देता है, आंखें देता है। अल्लाह की मर्जी है, किसी को नाबीना पैदा कर देते हैं, किसी को बहरा पैदा फरमा देते हैं, किसी को गूंगा पैदा फरमा देते हैं, किसी को कोई माजूरी के साथ पैदा फरमा देते हैं। इस चीज़ का भी लाजमी जवाब मुशरिकीन के पास यही था कि अल्लाह की ज़ात है। जब ये सब कुछ उन्होंने कह लिया कि ये सब अल्लाह के बस में है, मैं युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दे से अल्लाह जिंदा को पैदा करता है। मुर्गे का अंडा मुर्दा है, लेकिन उससे जो चूजा पैदा होता है वो जिंदा है। मुर्गी जिंदा है और इस जिंदा से जो अंडा पैदा होता है वो मुर्दा है। तो ये भी बयान फरमाया और फरमाया वमन युदब्बिरुल अम्र, कौन है ऐसा जो निज़ाम आलम के तमाम मामलात की तदबीर और इंतज़ाम करता है, कौन है। फसयक़ूलून, तो कहेंगे काफिर, अनकरीब फसयक़ूलून, कहेंगे अल्लाह, अल्लाह ही है। मुर्दे को जिंदा करने वाला, बारिश बरसाने वाला, रिज्क देने वाला, दुख और सुख देने वाला, जिंदगी और हयात का मालिक कौन है। मुसलमान तो जहां रहे रहे काफिर भी कहेंगे फसयक़ूलून अल्लाह, कि अल्लाह ही है जो ये सब इंतजामात करता है, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, फरमाया हक वाज़े हो जाने के बाद, हक वाज़े हो जाने के बाद सिवाय गुमराही के बाकी रह क्या जाता है। यानी इतना कुछ जानने के बावजूद भी लोग बुतों की पूजा करते हैं, शिरक करते हैं। तो बहरहाल इसी का तर्जमा है आज। फरमाया हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिम मा असलफत, वहां हर शख्स जान लेगा, जांच लेगा अपने वो आमाल जो उसने पहले किए हैं। अच्छा अमल किया है उसको भी जांच लेगा कयामत के दिन, बुरा अमल किया है उसको भी जांच लेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ आमाल करता रहे कल कयामत के दिन वो आमाल उसके सामने ना है, ऐसा नहीं हो सकता। फरमाया वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, वो अपने मालिक हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ ही लुटाए जाएंगे। ये जवाब है कि जब अल्लाह फरमाएंगे कि आप अपने माबूदों के साथ जाइए, तो उनके माबूद तो झूठे थे, और जहाँ जो अल्लाह के सच्चे वली थे वो बरात का इजहार कर देंगे कि या अल्लाह हम तो बरी हैं इनके शिर्क से, हम तो गाफिल थे, हमें तो पता ही नहीं था, हमने इनको तौहीद का दर्स दिया है, आपके अहकामात इनको सिखाए हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद इन्होंने आज खुद अपनी तरफ से हमारी कब्रों को इबादत गाह बनाया था। तो फरमाया वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, वो लोग अपने मालिक हकीकी अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे।
اور اللہ تعالیٰ ان کو کہاں ٹھکانہ دیں گے؟ جہنم میں آگ۔ کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ شرک ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، اگر کوئی آدمی شرک سے توبہ طیب ہو کر موحد نہیں بنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار مرنے سے پہلے نہیں کیا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جتنا بڑا گنہگار ہو، سزا بھگتنے کے بعد بالآخر آدمی جنت میں آ جائے گا، لیکن مشرک نہیں آئے گا، کافر نہیں آئے گا، یہ اور منافق بھی نہیں آئے گا، کیونکہ منافق بھی حقیقت میں مشرک اور کافر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں تو تھا ہی مشرک، لیکن اس نے ساتھ میں دوغلا پن کھیلا کہ جو جہاں اچھا ہو اس کے ساتھ مل جاؤ، جہاں تھوڑی جو ہے نا کثرت ہو لوگوں کی ان کے ساتھ مل جاؤ، جن کا غلبہ ہو ان کے ساتھ مل جاؤ، جو مغلوب ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو بہرحال فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، فرمایا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے، جھوٹ تراشتے تھے، وہ ان سے غائب ہو جائے گا، یعنی ان کے معبود۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ان سے پوچھئے مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے وہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا یہ کہ کون ہے کانوں کا مالک اور آنکھوں کا مالک؟ یہاں سے ایک بڑا نقطہ بھی ہے کہ کسی عیب زادے کو ہم اس کے عیب کی وجہ سے کبھی تانا نہ دیں۔ اندھا، لنگڑا، کالا، لونا، کوئی بھی عیب ہے، اس عیب کے ساتھ پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور اللہ کی ذات نے ہی ہمیں اگر بے عیب پیدا کیا ہے تو ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر عیب والوں میں آپ تانا زنی کرو گے، آپ اس پر استہزاء کرو گے، اس کا مذاق اڑاؤ گے، تو یاد رکھیے دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت میں اس کا دردناک عذاب دے گا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ دراصل اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر مذاق کر رہا ہے، اس کا استہزاء کر رہا ہے، اس کے ساتھ یہ بندہ تان و تشنی کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے وہ جو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے؟ بے جان مٹی تھی، اس سے اللہ نے ابن آدم کو پیدا کر دیا۔ دنیا کے مختلف کونوں سے ذرات اکٹھے ہوتے ہیں، وہ خوراکیں بنتی ہیں، سبزیاں کہاں سے آ رہی ہیں، ٹماٹر کہاں سے آ رہا ہے، آلو کہاں سے آ رہا ہے، پیاز کہاں سے آ رہا ہے، اور جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے چارہ کھا کھا کے آیا ہے، اور یہ مختلف مٹی کے ذرات خوراک بن کر ہمارے اندر جاتے ہیں، خون بنتا ہے، پھر انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، شادی شدہ ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کرتا ہے، تو اسی خوراک کے ساتھ جو طاقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ ملاپ ممکن ہوتا ہے نا، دو نطفے آپس میں ملتے ہیں، حکم الہی ہوتا ہے، ایک جاندار بن جاتا ہے، لیکن یہ مٹی سے پیدا ہوا بے جان مٹی ہے۔ پھر اسی انسان کو اللہ بے جان بھی کر دیں گے، ایک دن موت آئے گی، ختم، موت آئے گی، نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہم ناقابل تسخیر نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسے تھے تو ہمارے ماں باپ دادا ہم سے زیادہ طاقتور بھی تھے، زیادہ سمجھدار بھی تھے، زیادہ فہم و فراست والے بھی تھے، صبر و تحمل والے بھی تھے، عمدہ تدبیریں کرنے والے بھی تھے۔ ان کے جانے کے بعد اگر نظام چل رہا ہے تو ہمارے جانے کے بعد بھی چلتا رہے گا۔
ہم جہان عالم کے لیے ناقابل تسخیر نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا، کفر و شرک کی طرف چلے گئے، تو ہم ناقابل تلافی نقصان اٹھائیں گے، ایسا نقصان جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کفر کی حالت میں اگر مر گیا آدمی، شرک کی حالت میں مر گیا آدمی، تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے، ایسا ناقابل تلافی نقصان ہے کہ اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ مہربان ہے، بخشنا چاہے بخش دے، اللہ قادر ہے بخشنا چاہے بخش دے، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشیں گے، کافر کو نہیں بخشیں گے، منافق کو نہیں بخشیں گے، جتنا گناہگار ہو اللہ اپنے فضل سے اسے بخش دیں گے۔ تو ایمان بنائیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری برحق نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اس میں خلل ہے، اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی ذات صفات یا کام میں رتی برابر بھی یہ سوچتا ہے کہ کوئی شریک ہے، یہ مشرک ہے۔ اگر یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے کا قائل ہے، یہ رتی برابر اس کے خیال آ سکتا ہے کہ شاید ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے، تو یہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قیامت کی صبح تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب یہ جو قادیانی ہے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ذلی نبی، فلانا نبی، فلانا نبی، کسی قسم کا نہ جزوی نبی ہوگا، نہ کلی نبی ہوگا، نہ ان کے ذلی ملی نبی ہوں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب تشریف لائیں گے وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے نبی ہوں گے، لیکن اس امت میں بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت امت آئیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہی نفاذ کریں گے۔ جو شریعت اللہ نے ان کو دی وہ نافذ نہیں کریں گے۔ جو دین اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا وہ دین نافذ نہیں کریں گے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل فرمایا اللہ نے، اسی دین کو نافذ فرمائیں گے، اسی دین پر عمل کریں گے، اسی دین کے مطابق نکاح فرمائیں گے، اسی دین کے مطابق نمازیں پڑھیں گے، اسی دین کے مطابق روزے رکھیں گے، اسی دین کے مطابق جہاد کریں گے، اسی دین کے مطابق ریاست کو چلائیں گے۔ وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں چلائیں گے بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلائیں گے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ بات اٹل ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے قانون بنایا کہ قیامت کے قریب اپنے نبی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں آئے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہو جائے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی
آسمانوں سے نیچے اتریں گے اللہ کے حکم سے، اور وہ بحیثیت کیا ہوں گے؟ امتی کام کریں گے، بحیثیت نبی معاملات کو سر انجام نہیں دیں گے۔ اب آپ سوچیں گے حضرت یہ کیسے ہوگا کہ ہوں گے نبی لیکن بحیثیت امتی معاملات کو کیسے سر انجام دیں گے؟ تو اس کی مثال ہمارے اکابرین نے سمجھائی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اگر سعودی عرب میں چلا جائے تو جیسے وہ پاکستان میں آرڈر دیتا ہے، پاکستان میں حکم چلاتا ہے، وہاں وہ ایسے حکم نہیں چلا سکتا۔ اگرچہ وہ وہاں ہمارا وزیر اعظم ہے، ہماری ریاست کا سربراہ ہے، لیکن وہاں وہ بطور مہمان بھی ہے، اور جب وہاں جائے گا انہی کے قوانین کے مطابق، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق وہاں وہ فوجی جرنل کو حکم دے کے آج یہ کر دو، ڈی پی او ڈی ایس پی آئی جی کو حکم دے اور چلے آپ یہ مدینہ میں یوں کر دو، جدہ میں یوں کر دو، فلاں شہر میں ایسے کر دو، ایسے کر دو، ایسا آرڈر نہیں دے سکتا۔ اس کا یہ آرڈر پاکستان میں ہے، وہاں جب وہ جائے گا اس کے اختیارات موقوف ہو جائیں گے، اور وہاں وہ اسی ریاست کے قانون کا پابند ہوگا، انہی کے اصولوں کا پابند ہوگا۔ اگر کوئی عمل دخل اس کا ہوگا تو انہی کی اجازت سے ہوگا، اس کی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ایک چھوٹی سی مثال دے کے کمزور ذہنوں کو سمجھایا گیا۔ تو بہرحال فرمایا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام معاملات کی تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ آج مجھے روزی اچھی لگ گئی کہ میں آج تکڑا سے بڑا دا مارے ہم چنگی بڑی مار کے دن، بھائی ہم نے نہیں ماری۔ آپ سے مجھ سے بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے طاقتور، پڑھے لکھے، بازاروں میں کمانے کے کچھ نہیں ملا، علم کی بنیاد پر، فہم و فراست کی بنیاد پر رزق نہیں ملتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے جنگل میں، صحرائی علاقہ تھا، آپ نے دیکھا ایک آدمی گھوڑے پہ آ رہا ہے۔ کس پہ آ رہا ہے بھائی؟ گھوڑے پہ آ رہا ہے، اور اس نے اپنے گھوڑے پر گندم لادی ہوئی ہے۔ ایک تھیلے میں گندم ہے گھوڑے کے ایک سائڈ پر، اور دوسری سائڈ پر اس نے دوسرے تھیلے میں ریت ڈالی ہوئی تھی کہ وزن برابر ہو جائے، بیلنس برابر ہو جائے۔ آدھا من گندم تھی ایک طرف لٹکی ہوئی، تو آدھا من دوسری طرف اس نے دوسرے تھیلے میں ریت لٹکائی ہوئی تھی کہ یہ گندم نیچے نہ گر جائے گی۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس کو کہا ہے بدو، تو نے یہ کیا اپنے جانور کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رکھا ہے؟ ایک من آپ کی گندم ہے تو اسے آدھا آدھا من کر دیجئے، آدھی گندم ایک طرف لٹکا دیجئے، آدھی دوسری طرف لٹکا دیجئے، آپ کی گندم نہیں گرے گی نیچے۔ بات تو بڑی سمجھ والی ہے، لیکن اس بدو نے کہا اگر تو اتنا چنگا ہوئے ہاتھ عقل مند ہوئے ہاتھ تیرا اپنا گھوڑا نہ ہوئے ہاتھ، وہ گڈو بھی کاراں دے چڑھے ودن، ضروری نہیں یہ سمجھدار کاراں دے چڑھے ودن، گڈو کاراں دے چڑھے ودن، ہوں کپڑے نال کار صاف کرے نک صاف کر، غریب چنگے ہاتھ دھو تے ٹکر کھاندے، اے وہ رومال چنے جتی صاف کریں تھوڑی دیر بعد بھولو نک دے صاف کر دے، مرے نہیں، یہ عقل ہے؟ یہ سمے بے وقوف ہے، مجھے دولت ہوندی ہے، مطلب پریشان تھی مجھے جو بھئی یار اسا نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرنے، اساڑے گڑیا بے تکڑے کاراں دے چڑے ودن، ٹھنڈ بڑے ودن، اور بے وقوفوں کو دولت کی کیا فائدہ؟ تو اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اگر علم و عمل کی بنیاد پر، فہم و فراست اور تقوی کی بنیاد پر رزق کا فیصلہ ہوتا تو ابو حنیفہ امام محمد فرمایا میں محمد چاند ستاروں میں بیٹھا ہوتا، اس بیوقوف کو نہ سمجھا رہا تھا۔ الو کے پٹھے کو میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا گندم کو 2 حصے کر دو، وزن برابر ہو جائے۔ اس نے کہا اتنا چنگا ہو یا اللہ دا بندہ، تیرا اپنا گھوڑا نہ ہویا ودا تو ایویں ہی تے کو کیا پتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں روٹی روزی کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، پھٹی پرانی ٹوپی تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، روزی کمانے جا رہے ہیں بازار میں۔ پہلے بازار لگتے تھے کلو میں، اب تو جناب ہتھیلی میں الگ بازار ہے، چوک توحید آباد میں الگ بازار ہے، پل فضلوا پہ الگ بازار ہے، ہر بستی میں الگ دکانیں ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہوں کے قلعے ہوتے تھے، وہاں تجارت ہوتی تھی، جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے وہ مہینے مہینے کا راشن اکٹھا لے کے آتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں قلعہ ڈراور ہے، اگر پرانا زمانہ ہوتا ہمیں یہاں سے وہاں تک جانا پڑتا سبزی خریدنے کے لیے، یا اپنی بیج لیتے، اگر خریدنی پڑتی تو بازار وہاں ہوتا، یہاں نہ ہوتا۔ اب قلعہ ڈراور تک جاؤ، راستے میں 20-25 بازار آتے ہیں، 1-2 بازار نہیں آتے، جگہ جگہ پہ بازار بنے ہوئے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے ہوئے تھے، دروازے میں بیٹھ گئے، دروازہ بند تھا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ جو چوکیدار ہوتا ہے دروازہ کھولنے بند کرنے والا، اس سے پوچھو بھائی دروازہ کیوں بند ہے؟ اسے یہاں بادشاہ دا باز اٹھ گئے، بادشاہ کے دروازے بند کر دو، مطلب باہر ہونے پیا، بھوک ہوئے، پیاس ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے ہوئے، انتظار گاہ بہنے ہوئے، رب آ تیری مرضی ہے، مالک آ تیری مرضی ہے۔ یہ سمے بے وقوف کو تو بادشاہ بڑھائی جا جیرے الو دے کن کو اتنا پتہ کہ نہیں باز اتے اڑ دے یا دیوارہ دے دروازے جو لنگ دے، ان کو یہ جیتی عقل چٹ ہے، انہیں اوڈونا باز اتے گئے دروازے بند کر کے مطلب باہر نکل گئے۔ یہ سمے بے وقوف کو بادشاہ دیتی، بس وہ انتظار بہ گئے، یہ نندرے یہ گھل لئیے، غیب جو آواز آئی، شیخ سعدی سودا کر لو۔ کیا کر لو؟ آپ اپنا علم و حکمت اس کو دے دیجئے، اس کی بادشاہت ہم آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ آنکھ کھلی، یا اللہ میری توبہ، یہ بادشاہت اس بے وقوف کو سلام، اس کو مبارک ہو۔ مجھے آپ نے جو علم و دولت عطا فرمایا ہے، مجھے آپ نے جو اپنی محبت عطا فرمائی ہے، مجھے یہی کافی ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے گلہ کر دیا کہ اس بے وقوف کو بادشاہ بنایا جسے اتنا پتہ نہیں ہے۔ ہون بھی ودنی اس میں کودن دے پتر 20 ایکڑ زمین دے سر جاں انڈا نہ کھا سن